बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने पुलिस की पासिंग आउट परेड पर तकरीब से खिताब करते हुए जो वर्दी पहन रखी थी पुलिस की, उस पर बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। ये मामला क्या है, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला ये है कि किसी सियासी लीडर की ज़ुबानबंदी करना, उसके ऊपर पाबंदी लगाना किसी तौर जायज़ नहीं है। देखें, हमारा इख्तलाफ किसी सियासी लीडर से हो सकता है, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते कि उस लीडर के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या उसको सियासत से बेदखल कर दिया जाए या उसको जो है वो अदालत के ज़रिए उसके ऊपर पाबंदी लगवा दी जाए। हम उसको साइड पर कर दें सियासत से, हम उसको सियासत से बेदखल कर दें और अदालतों से उसको सज़ाएं दिलवा दें। देखें, ये चीज़ें जो हैं ये दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं, शदीद ख़तरात लाहक हो सकती हैं, क्योंकि माजी के अंदर ये सारा कुछ हो चुका है और जिस तरह हुआ वो सब ने देखा। नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, उनके ख़िलाफ़ अदालतों को कैसे इस्तेमाल किया गया, उनके ख़िलाफ़ उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कैसे इस्तेमाल किया गया, ये कहानी है, ये पूरी कहानी है। अब मैं बात करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा की, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आऊँगा कि उनकी जो ज़बानबंदी की बात कर रहे हैं लोग, वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं और लोग क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़ुबानबंदी कर दी जाए। और देखें, अगर इमरान खान साहब की ज़ुबानबंदी की जाएगी, उनकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाएगा, तो सियासी तौर पर उनको फ़ायदा होगा, सियासी लिहाज से वो मज़ीद मुतहरक हो जाएंगे और आवाम की नज़रों में वो हीरो बन जाएंगे। इसके ऊपर भी बात करूँगा। देखें, मरियम नवाज़ साहिबा ने पुलिस की पासिंग आउट परेड पर तकरीब से खिताब करते हुए जो पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। एक तरफ लोग कह रहे थे कि जी मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया है उसने मरियम नवाज़ साहिबा को ये हदायत फराहम की हैं और उनको ये मशवरा दिया कि आप ये वर्दी पहने और आप इस वर्दी को पहन कर आप इसको कारकर्दगी के ज़रिए साबित करें और दिखाएं, तहरीक इंसाफ को दिखाएं कि जी आपने ये वर्दी पहनी हुई है, आप काम कर रही हैं, आप माशाल्लाह बहुत कमिटेड हैं, अपने ओहदे के साथ बहुत लॉयल हैं और आप दिखाएं कि जी आपने किस तरह पुलिस की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा को अगर तो ये मशवरा उनके सोशल मीडिया ने दिया तो फिर तो सर बहुत गलत किया। और मरियम नवाज़ साहिबा ने जो वर्दी पहनी है, मेरी नज़र में तो ये गलत नहीं है, मैं तो इसको गलत नहीं कहता। हमारे दोस्त एंकर हैं ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब, समा न्यूज़ के पहले क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी एक दिन वर्दी पहनी और उनको भी वो बैच लगाए जा रहे थे, तो उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि जी ज़ुहैब सलीम भट्ट यार ये इसको भी वर्दी पहना दी गई। एक एंकर हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो कैंसर के ज़रिए जो है वो कैंसर के बायस दुनिया से चल बसी, उन्होंने भी पहनी वर्दी, उनके ऊपर भी बड़ा तनकीद के नश्तर बरसाए गए, उनको भी बड़ा क्रिटिसिज्म की जद में लाया गया। इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने अगर वर्दी पहन लिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इसके ऊपर कुछ पटिशनर्स अदालत में जा रहे हैं कि जी देखो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, अपने ओहदे के साथ गद्दारी की और उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब वो अदालत में जो पटिशनर्स जा रहे हैं उनसे बंदा ये पूछे कि मरियम नवाज़ साहिबा को क्या सिर्फ इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि उन्होंने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, सिर्फ इस बुनियाद पर, और क्या ये जो है उन्होंने कोई कानूनी लिहाज से कोई जुर्म किया, साबित तो करना पड़ेगा ना सर अदालतों में। अदालत में जो पटिशनर्स जाते हैं, जो इस तरह की बेतुकी दरख्वास्तें लेकर जाते हैं, दरअसल वो अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। ये जिन्होंने किया मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। जब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये वर्दी पहनी हुई थी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो 9 मई के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार है और मरियम नवाज़ साहिबा की सियासी हरीफ भी हैं, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। अगर भर्ती हो चुकी हैं तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ, और अगर वो नहीं भर्ती हुई
تو انہوں نے قانونی لحاظ سے جرم کیا اور ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو اب مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی, یہ جو ہے نا یہ دلیل سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کس پوائنٹ آف ویو سے ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, ہم بڑے آرام سے, بڑے جو ہے نا وہ سکون سے مخالفین کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ جی مخالفین غلط ہیں. اگر انہوں نے پولیس کی وردی پہن لی ہے اکارڈنگ ٹو لا, میں اس کے اوپر بات نہیں کہہ رہا کہ ان کے سوشل میڈیا نے ان کو مشورہ دیا یا ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا, میں ان کے سوشل میڈیا سے ہٹ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے وردی پہن لی ہے اور انہوں نے پولیس کی عزت اور اس کے وقار میں اضافہ کروانے کے لیے یہ وردی پہنی ہے تو پھر تو سر بہت اچھی بات ہے, پھر تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر انہوں نے یہ وردی صرف اور صرف سیاسی لحاظ سے پہنی ہے, مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے پہنی ہے اور اپنے سوشل میڈیا کے کہنے پر پہنی ہے, تو سر پھر غلط ہے, پھر تو میں اس کو غلط کہوں گا. مریم نواز صاحبہ نے جو وردی پہنی ہے, اب یہ پتہ چلا کہ جی اس پنجاب پولیس کی وردی کے اوپر, اس یونیفارم کے اوپر بڑا کرٹیسائز کیا گیا مریم نواز صاحبہ کو بطور سی ایم پنجاب کہ وہ ایک صوبے کی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کا یہ جو ہے نا ان کے یہ دائرہ اختیار میں یہ کام نہیں آتا, لیکن انہوں نے پھر بھی کیا. اب دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایلیٹ فورس کی وردی اس کو بھی پہنیں گی, ان کے لیے ایلیٹ فورس کی وردی بھی بنائی گئی. اب وہ کچھ آنے والے دنوں میں وہ وردی بھی پہنیں گی. تو سر اس کے اوپر تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اس قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا عجیب قسم کی وہ باتیں ہو رہی ہیں. خیر, مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی اور انہوں نے جو پولیس کی پاسنگ آؤٹ تقریب تھی, پریڈ تھی, اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اس لیے نہیں بنی کہ میں نواز شریف کی صاحبزادی ہوں, میں نے ارن کر کے دکھایا, میں نے محنت کے ساتھ پارٹی کو چلا کر دکھایا, میں نے دن رات محنت کی, نون لیگ کو ایک بیانیہ دیا, میں نے اپنی جماعت کے لیے دن رات کوششیں کی, محنتیں کی اور اس کی وجہ سے, اسی کی بدولت نواز شریف نے مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا. انہوں نے کہا کہ میں صرف نواز شریف کا نام اور اس کا ٹیگ استعمال کر کر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنی, میں اپنی محنت سے آئی ہوں, میں نے ارن کر کے دکھایا. اچھی بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے جو بھی کیا, جس طرح نواز شریف کا فیصلہ تھا, انہوں نے ان کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے اس قسم کی پھر افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں, وہ جی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا گیا, وہ ایسے کیا گیا, وہ جو بھی تھا وہ ان کا اپنا فیل ہے. اس پر عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے, عدالت اس پٹیشن کو رد کر دیتی ہے, اس کو خارج کر دیتی ہے. اور وہ جو پٹیشنرز عدالتوں میں جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو نااہل قرار دیا جائے کہ انہوں نے ایک ادارے کی تذلیل کی ہے, تو سر دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. بہرحال میری نظر میں تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کیا. اگر تو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر کیا پھر تو بہت اچھا کیا, اگر اس سے ہٹ کر کیا پھر غلط کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی زبان بندی کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی زبان بندی کر دی جائے, ان کی زبان کو تالا لگا دیا جائے, بند کر دیا جائے ان کا بولنا, وہ کسی طرح سے بھی نہ بول سکیں. یہ غلط ہے. دیکھیں, قانونی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے. ہر شخص کو پاکستان میں رہنے کا حق حاصل ہے, آزادانہ طور پر حق حاصل ہے, اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جو بھی اس کے دل میں جو بھی بات ہے وہ کرے. ہم کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے, ہم کسی کے اوپر ریسٹرکشن عائد نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جی جو ان کی زبان بندی کی بات ہے, میں اس کو کوئی جمہوری طرز عمل نہیں سمجھتا. یہ کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے, اور ہمیں جمہوری طرز عمل کو فروغ دینے کے لیے اپنے اجتماعی کردار کو بدلنا ہوگا, اپنے اجتماعی رویوں کو بدلنا ہوگا. جمہوری طرز عمل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈیموکریٹک لیڈرز کا بولنا بند کر دیں یا ان کے اوپر آپ تنقید کریں یا آپ کہیں کہ جی ان کی زبان بندی کر دی جائے یا عدالتوں سے فیصلے کروائیں. عدالتوں نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں, میرٹس پر کرنے ہیں, اور عدالتوں نے میرٹس اور ڈی میرٹس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ کام عدالتوں کی ہیں, یہ کام ہمارے نہیں ہیں. ڈان نیوز کی خبر کے مطابق احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا. اب اس میں بڑا حکم کیا ہے, ویسے یہ خبر مجھے سمجھ نہیں آئی.
کہ اس طرح کی خبریں لگا کر یہ کہنا کہ جی بڑا حکم جاری کر دیا، سنسنی پھیلانا اور شعبدہ بازی دکھانا، یہ اٹس ناٹ ایتھیکل وے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، میں اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ ڈان نیوز کی خبر کے مطابق احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں بتایا گیا کہ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سیاسی اشتعال انگیزی والے بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کو ہدف بناتے ہوئے اسے شائع کرنے سے پرہیز کریں۔ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے۔ عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ ملزمان ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے اشارے میں بھی اشتعال انگیز بیانات نہیں دیں گے۔ حکم نامے میں بتایا گیا کہ ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، یہ جو اگر عمران خان صاحب اگر اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں، ویسے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اب جو ان کی پوزیشن ہے، جو ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے اداروں سے متعلق، وہ اگلے ولاگ میں بھی میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب اداروں پر الزامات لگانے کی رٹ سے باز نہیں آتے تو پھر سر آپ ان کے خلاف مقدمہ کریں، پھر آپ ان کے خلاف عدالت میں جا کر ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں، مقدمہ درج کر دیں۔ قانونی لحاظ سے تو یہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں بڑی خبر کیا تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا انہوں نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ بھائی اس کو بڑا بیان نہ کہیں، خدا کا واسطہ ہے، انہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کر کام کیا ہے تو ان کو سزا دیں۔ عدالتیں کس لیے ہیں؟ پاکستان میں عدالتیں میرٹس اور ڈی میرٹس کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں نا۔ عدالتوں نے فیصلے کرنے، ہم نے تو نہیں کرنے، فیصلے تو عدالتوں کے ہیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کی زبان بندی کرنے والے یا کسی کی زبان کو تالا لگانے والے؟ ہم نے ان چیزوں کے فیصلے نہیں کرنے، یہ میرٹس ہم نے ان کو طے نہیں کرنا، اس کو ہم نے متعین نہیں کرنا۔ یہ اس کے لیے پاکستان کی لوئر کورٹس اور اپر کورٹ بیٹھی ہے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، اس کے آنریبل ججز موجود ہیں، جو فیصلہ دیں گی عدالت دے گی۔ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کے فیصلوں کے تقاضے پورے نہیں کرنے۔ سوری ٹو سے، میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ جب بھی ہم نے جمہوری لیڈران کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، اس کا نقصان پاکستان کو براہ راست ہوا، پاکستان کی ڈیموکریسی کو ہوا، پاکستان کے ڈیموکریٹک جو ادارے ہیں، جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں، ان کو ہوا، اور ہم اب تک اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور تا قیامت شاید بھگتیں، کیونکہ ہم نے اپنے ماضی سے تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم 58(2)B کے تحت کسی کی قومت کو برطرف کر دیتے تھے، کبھی ہم پاناما لے آتے تھے، کبھی ہم اقامہ لے آتے تھے، کبھی ہم جی کہتے تھے کہ جی ہماری جو وزیر اعظم ہے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے خلاف جی عدم اعتماد آ جاتی تھی۔ تو پاکستان میں یہ تماشبین کے جو کھیل ہیں وہ جاری رہے ہیں، اور تماشبین نے بڑے زور و شور سے یہ کھیل کھیلے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے سر۔ اب بھی پاکستان کو اس کا نقصان ہونا ہے اگر ہم نے اپنے کرتوتوں سے، اپنے ماضی سے نہ سیکھا، تو پھر پاکستان کے ساتھ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب غلط ہیں، ان کو آئین اور قانون کے مطابق دے دیں سزا، مقدمہ درج کر دیں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ کسی کی زبان بندی کریں۔ بولنے دیں بھائی، 9 میں ہوا تھا نا، وہ اتنے بچے اور معصوم تو ہیں نہیں کہ وہ کہیں کہ یار میں نے کچھ کیا نہیں تھا، وہ ادارے 1 منٹ میں ان سے نکلوا سکتے ہیں، اور جب تحقیقات ہونی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ 9 مئی کے جو ٹرائلز ہوئے، جو ملٹری کورٹس کے بعد، ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی عدالت نے ان کو ڈائریکشنز دے دیں ملٹری کورٹس کو کہ وہ فیصلے کریں، تو سر وہ بھی فیصلے آ جانے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں،
فیصلے تو سب کے آنے ہیں نا، تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کے فیصلے کرنے سے پرہیز کریں اور پاکستان میں جمہوریت کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ مستحکم رہے اور مزید مضبوط ہو۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔